मई की दरमियानी रात 2025 को एक अटैक कर दिया जाता है। ये किस तरह डिज़ाइन हुआ था, ये प्लानिंग किस तरह हुई थी इसकी? 6 तारीख को रात की दरमियानी रात को और 10 तारीख को जो हमने किया, हमने कहा ये न्यू नॉर्मल है, अगर आप हम पे हमला करेंगे तो आपको ये कीमत देनी पड़ेगी। 1965 की जंग और पाक फौज की और पाक एयरफोर्स की बहादुरी हमने पढ़ी थी। 2025 में हमने आंखों से देख लिया, विटनेस कर लिया। सलाहियत एक और चीज़ होती है, उसके साथ एक और भी रेसिपी चाहिए होती है, होता है हौसला। हम भारतीय जो जेट्स हैं उन्हें इस हद तक ट्रेस कर सकते थे, ट्रैक कर सकते थे कि जब वो अपने हैंगर से निकलते थे, जब वो आते थे रनवे पे, उस वक्त हमें पता होता था कि ये कहाँ से फ्लाई कर रहा है और इसका प्रोबेबल टारगेट क्या हो सकता है। मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान की नज़रें पूरे हिंदुस्तान पर। S-400 इतना खतरनाक हमला था, वन साइडेड था, सुइसाइडल था। जब तक आपको एग्जैक्ट उसकी लोकेशन ना पता हो, वो मिशन भी वेस्ट जा सकता है और जहाज को भी खतरा हो सकता है। इंडिया के जो एसेट्स हैं, खासतौर पर राफेल, उसको इस तरह कन्वर्ट किया जाए कि वो हमारी एडवांटेज पोजीशन पर वो बेस पर डिप्लॉय करें, जिससे उनके खास तौर पर राफेल वो करें जो हमें सूट करता। इंडिया ने क्लेम किया और बहुत ववेला मचाया उस पे बाद में भी कि असल में ये चीन जंग लड़ रहा था, पाकिस्तान तो सिर्फ सामने था। लेकिन वो सरप्राइज़ हमें ये लगा कि वहाँ पर हुए कि वो ये सेंस ही नहीं कर पाए, गैस ही नहीं कर पाए कि किस हद तक पाकिस्तान के सिस्टम में PL-15 की और J-10C की इंटीग्रेशन है। PF का जो J-10C है और इवन JF-17 थंडर ब्लॉक 3, ये इसके ऊपर जो रेडार आईसा रेडार लगा है वो उसकी 200 किलोमीटर प्लस रेंज है। अभी कल ही मैं देख रहा था और वहाँ एक साहब सवाल पूछ रहे थे अपने गेस्ट से कि क्या पाकिस्तान के पास वाकई ही न्यूक्लियर वेपन है या नहीं है। हमारा कन्वेंशनल परफॉर्मेंस ऐसी थी कैनेटिक में ही, तो नॉन कैनेटिक में जाने की जरूरत ही नहीं थी हमारी। तो इस परफॉर्मेंस पे इंडिया को प्रोहिबिटिव कॉस्ट मिली थी जो वो दे नहीं सकते थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को राब्ता किया था। एक दिन पहले JD वैन साहब ने बयान दिया था हम न्यूट्रल है, हमारा दोनों से कोई ताल्लुक। जो इंडियन मिसाइल और ड्रोन थे वो इसराइली टेक्नोलॉजी थी। ड्रोन इसराइल के थे डेफिनेटली, और पहले के लिए हुए थे, और ऑपरेटर्स भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि वो उनके कर रहे थे। वहाँ अंदर माहौल क्या था और कमांड सेंटर से वो पायलट जो फिजा में हैं, उनके सामने भारतीय पायलट हैं, उन्हें ऑर्डर क्या दिए जा रहे थे? PF ना सिर्फ रेड अलर्ट थी, PF ने रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर 6 से 8 घंटे के अंदर स्कर्दू से लेके गवादर तक डिप्लॉयमेंट कर ली थी मुकम्मल। माहौल ये था, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ऑलमोस्ट जो मैं ट्रैक कर रहा था, जो मेरी कनेक्टिविटी थी, वो ऑलमोस्ट जंग से तकरीबन 20 दिन पहले से घर नहीं गए। DG ISPR ने तो बात की और उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भारतीय पायलट नहीं है, फिर साथ वो हल्का सा कुछ लोगों ने मुस्कुरा भी दिए। क्या कोई ऐसा भारतीय पायलट पाकिस्तानी हुदूद में गिरा था या गिरी थी? वो मैं भी हंसा था, कई दफ़ा चैनल्स पे आ रहे थे, लोगों ने कहा था आप हंसे क्यों हैं? हाँ, वो सब इस पर हंस पड़ते थे। तो मैंने उनसे कहा था कि जब अभिनंदन गिरा था तो आप मेरे से नहीं पूछते थे इतने शौक से, अब वो लड़की का जिक्र है तो आप पूछ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, आपने हमें इस ख़ास पॉडकास्ट के लिए और इस ख़ास मौके पे जब हम मार्का हक और बुनियानुल मरसूस की बात कर रहे हैं तो आपने हमें टाइम दिया है। मैं एक दो कमेंट स्टार्ट में कर देता हूँ और उसके बाद मैं जिसारत करूँगा कि मैं कम बोलूँ, क्योंकि अब मेरी ड्यूटी ऐसी है और आपकी जो ऑडियंस है वो सिर्फ आपको सुनना चाहती है। अब जब ये जंग हुई, 6-7 मई को एक अटैक हुआ और उससे 10 मई तक जब सीज़ फायर हुआ और इंडिया के तरले करने पे विया अमेरिका सीज़ फायर हुआ, तो मैंने अपने एक फोर्सेस में हमारे दोस्त हैं, मैंने उन्हें एक मैसेज किया और मैंने उन्हें कहा कि हमने 1965 की जंग और पाक फौज की और पाक एयरफोर्स की बहादुरी हमने पढ़ी थी और 2025 में हमने आंखों से देख लिया, विटनेस कर लिया। सो मेरे लिए तो ये मार्का हक और बुनियानुल मरसूस ये था कि जो मैंने पढ़ा वो फिर मैंने देख भी लिया कि ये कैसे लड़ते हैं और कैसे दुश्मन को पिछाड़ देते हैं। लेकिन मैं अब समझना ये चाहता हूँ कि 22 अप्रैल को एक अटैक होता है पहलगाम का, आज तक भारत उसका एक भी सबूत नहीं दे सका, जहां पाकिस्तान के अलावा सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि आप कुछ सामने तो लेकर आइए, लेकिन उसकी बुनियाद बना के 6 और 7 मई की दरमियानी रात 2025 को एक अटैक कर दिया जाता है। अब क्या पाकिस्तान ने पहले से तैयारी की थी? हमारे पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी, कोई ऐसी इंटेलिजेंस मिली थी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने जा रहा है जिस पर हमने इतना कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस दिया? ये किस तरह डिज़ाइन हुआ था, ये प्लानिंग किस तरह हुई थी इसकी? बहुत शुक्रिया आज़म आपका और दुनिया चैनल का, आपने इनवाइट किया। देखिए, दुनिया में जंग एक चीज़ रोकती है और वह तैयारी। दैट इज़ द बेस्ट डिटरेंस। जितनी आपकी तैयारी होगी उतना जंग का चांस कम हो जाता है। ठीक है। जो आपकी कमज़ोरी है वो एग्रेशन को ल्योर करती है।
قائد اعظم نے میں آپ کے چینل پہ اگر پہلے بھی کہہ چکا ہوں گا لیکن آپ کی ویڈیوز کو ریفریش کرا دوں. قائد اعظم 13 اپریل 1948 کو رسال پور اکیڈمی تشریف لے گئے. رسال پور ایئر فورس کی اکیڈمی ایک ہی ملٹری اکیڈمی جنہوں نے وزٹ کی تھی, اور وہاں پہ خوبصورت بات کہی. وہ آپ کی بات کا جواب ہے, اور 78 سال پہلے کہی. انہوں نے کہا تھا اے کنٹری وداؤٹ اے اسٹرانگ ایئر فورس از ایٹ دا مرسی آف اینی اگریسر. اوکے, پاکستان مسٹ بلڈ اپ ایئر فورس ایز کوئکلی ایز پاسبل. اٹ مسٹ بی این ایفیشینٹ ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن. کیا کہہ رہے ہیں؟ کمزور ایئر فورس کے ساتھ کوئی بھی ملک دشمن کی جارحیت کے نشانے پر ہوتا ہے. تو یہ تو وہ کہہ گئے 78 سال پہلے. کوئی ملٹری نہیں پڑی تھی, کوئی فائٹر پائلٹ نہیں تھے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنی آپ کی تیاری اچھی ہوتی ہے دشمن کو اتنا خوف ہوتا ہے. ہاں, دشمن پھر حملہ کیوں کرتا ہے؟ دشمن آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ بعض دفعہ کرتا ہے. جب آپ کی صلاحیت ایک اور چیز ہوتی ہے, اس کے ساتھ ایک اور بھی ریسیپی چاہیے ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے حوصلہ. ہمارے مڈل ایسٹ کے دوستوں میں, بہت ساری دنیا میں دیکھیے تیاری سب کے پاس ویپن سے بڑے زبردست ہے. پیسے بھی ویپن خرید لیں. ہم بھی کر سکتے تھے کہ 6 مئی کو حملہ برداشت کرتے, اگلے دن یونائٹڈ نیشنز کا اجلاس بلاتے, سیکورٹی کونسل کا, پھر OIC کا اجلاس بلاتے, پھر مسلمان کو کہتے کہ ہماری مدد کریں. تو جتنی آپ کی تیاری ہوتی ہے وہ ڈٹر کرتی ہے. دشمن نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا, اس کا جواب دے دیا. اور موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دشمن نے انڈر ایسٹیمیٹ یہ کیا کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ ہمارے لیے ایک نیو نارمل سیٹ کر دے. ٹھیک ہے, نیو نارمل یہ ہے کہ ہم جج ہیں, ہم جیوری ہیں, ہم ایگزیکیوشن ہیں, ہم فیصلہ کریں گے کون دہشت گرد ہے اور کہاں بیٹھا ہے, ہم نے حملہ کر دینا. ہمارا ریزالو یہ تھا پاکستان کا اور مسلح افواج کا اور خاص طور پر پاک فضائیہ کا کہ آپ نیو نارمل یہ نہیں ہے, نیو نارمل وہ ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا. اوکے, 6 تاریخ کو 7 کی درمیانی رات کو اور 10 تاریخ کو جو ہم نے کیا, ہم نے کہا یہ نیو نارمل ہے, اگر آپ ہم پہ حملہ کریں گے تو آپ کو یہ قیمت دینی پڑے گی. یہ اس کا جواب. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات ایک ڈاگ فائٹ کی صورتحال تھی اور لگ بھگ 70 کے قریب بھارت کے طیارے آسمان میں تھے اور 40 کے قریب پاکستانی فضائیہ کے طیارے آسمان میں تھے. میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا کمانڈ سینٹر تھا وہاں اندر ماحول کیا تھا, اور کمانڈ سینٹر سے وہ پائلٹ جو فضا میں ہیں, ان کے سامنے بھارتی پائلٹ ہیں, انہیں آرڈر کیا دیے جا رہے تھے؟ دیکھیے اعظم, ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس دن کیا ماحول تھا اور کیا تیاری, کیا ہمیں پہلے سے پتہ تھا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ تیاری تو آپ رکھنی ہوتی ہے. PF نے جب ہندوستان نے کہا سبق سکھائیں گے, مئی سے پچھلا جو مہینہ اپریل کا آخری ہفتے میں ڈیفینس منسٹر نے میٹنگ شروع کر دی تھی اپنے سروسز چیف کے ساتھ انڈین, کہ کس طرح حملہ ور ہونا. PF نہ صرف ریڈ الرٹ تھی, PF نے ریکارڈ مدت کے اندر 6 سے 8 گھنٹے کے اندر اسکردو سے لے کے گوادر تک ڈپلائمنٹ کر لی تھی مکمل. ٹھیک ہے, تو یہ میں وہ بتا رہا ہوں پارٹ آپ کو کہ اتنی کوئک ڈپلائمنٹ ہماری ہو گئی تھی. ہم نے اپنا میسج دے دیا تھا. آپریشن روم میں کیا ماحول تھا, وہ تھوڑا سا مجھے یہ آنر ہے کہ جب یہ جہازوں کی شوٹ ڈاؤن ہوئی تھی 6 اور 7 کی درمیانی رات, تو تقریباً 1:30 بجے کے قریب مجھے پاک فضائیہ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہاں سے ڈائریکٹ فون آیا تھا. میں ایک چینل پر ہی بیٹھا ہوا تھا, لائیو اس وقت ہو رہا تھا, کیونکہ لگ رہا تھا کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے, اور چینل اس وقت رپورٹنگ کر رہے تھے کہ 1-2 جہاز ہندوستان کے مار گرائے, عسکری ذرائع, وہ جو ٹکر چلتا ہے. جی, میں بھی دیکھ رہا تھا سائڈ پہ لیپ ٹاپ پہ جس میں کر رہا تھا. مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے, تو میں اس وقت کسی بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا, میں تو لائیو بیٹھا تھا. پھر مجھے جب کال آئی تو میں نے چینل سائن آف کیا, اور پھر میں نے جب بات کی تو وہ وقت ہے جب پہلی دفعہ مجھ سے شیئر کیا گیا کہ پاک فضائیہ نے الحمدللہ پہلے 3 پھر 4 مجھے کنفرم کیے, پھر اپڈیٹ 6 کر کے 5 کر دیے گئے. 6 مطلب جہاز کہہ کے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں 5 آپ اناؤنس کر دیں, میڈیا سے 5 شیئر کریں. تو میں نے پوچھا کہ 5, ابھی تو آپ 6 کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا 6 کا ابھی تک ہمیں ملبہ کنفرم نہیں ہو رہا ہندوستان کی طرف سے. ہم اتنے ذمہ دار تھے, ہمارا اونرس اور رسپانسبلٹی دیکھے. پائلٹ کلیم کر رہا ہے, ہمارے الیکٹرانک سگنل ہیں, میزائل فائر ہوا ہے, اس کی ریکارڈنگ میں ہے, ہمارے پاس دوسرے سینسرز کہہ رہے ہیں. ہم نے آخری جو ویریفیکیشن کرنی تھی وہ تھی ملبہ کنفرم کرنے کی, ہم اس کے بغیر اعلان نہیں کر رہے تھے. 6 میں نے بعد میں نے جا کر میڈیا پہ 5 اعلان کیا, اور میں نے کہا ہیں 6, لیکن وقت بتائے گا انشاءاللہ 6 ہو جائیں گے. وہ اسی بیس پہ تھا کیونکہ ہمیں ملبہ یا ریکیج نہیں ابھی مل رہا تھا. بالکل ماحول یہ تھا. پاک فضائیہ کے سربراہ آلموسٹ جو میں ٹریک کر رہا تھا, جو میری کنیکٹیوٹی تھی, وہ آلموسٹ جنگ سے تقریباً 20 دن پہلے سے گھر نہیں گئے. اسی کمانڈ سینٹر میں اٹھے بیٹھے سوئے, وہیں پہ چائے پی لیتے تھے, کافی پی لیتے تھے, میٹرک سے جاتے تھے تاکہ ایک لمحہ بھی مس نہ ہو. اور سوتے تک وہیں پہ چیئر پہ سو رہے, کافی پی لی, اٹھ کے کوئی سینڈوچ کھا لیا. تو میں نے بعد میں جب ملاقات ہوئی میری جنگ, تو میں نے ان سے پوچھا
تو میں نے ان سے ایسے لائٹر نوٹ پہ کہا, وہ میرے ساتھ سرو کر چکے ہیں ہم کافی 30-35 سال پہلے بھی ہم ایک اسکواڈ میں بھی اکٹھے تھے, تو میرا وہ اتنا کمفرٹ لیول تھا کہ میں نے کہا سنا آپ گھر ہی نہیں گئے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی, انہوں نے کہا سر میں گھر چلا بھی جاتا تو نیند آ سکتی, تو پھر بہتر تھا کہ میں یہیں رہوں. یہ بیک گراؤنڈ تھا اس کا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں میڈیا پہ ہی کچھ جگہ میں نے دیکھا, اور خاص طور پہ اس جنگ سے پہلے یعنی 6-7 مئی سے پہلے کچھ میڈیا کے لوگوں کو بلا کے اس کمانڈ سینٹر کی بریفنگ دی گئی تھی, اور وہاں سے رپورٹ یہ ہوا کہ ہم بھارتی جو جیٹس ہیں انہیں اس حد تک ٹریس کر سکتے تھے, ٹریک کر سکتے تھے کہ جب وہ اپنے ہینگر سے نکلتے تھے, جب وہ آتے تھے رن وے پہ, اس وقت ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے فلائی کر رہا ہے اور اس کا پروبیبل ٹارگیٹ کیا ہو سکتا ہے. تو ہمارے پاس یہ کیپیسٹی بھی تھی. ایک تو آپ یہ کنفرم کریں, اور دوسرا اس سے زیادہ کیا کیپیسٹی جتنا آپ بتا سکتے ہیں جو شیئر کر سکتے ہیں وہ ہے. یہ درست بات ہے کہ پاک فضائیہ کی بہت ویزیبلٹی تھی. مجھے ایسا لگا کہ پاکستان کی نظریں پورے ہندوستان پر ہیں. یہ ویسے میں نے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کیا کہ ذرا ٹیکنیکل چیز ہے, ریڈار سگنیچر, الیکٹرانک, سیٹلائٹ سمجھ کم آئے نوجوانوں کو, تو میں نے کہا کہ لگتا ہے پاکستان کی پوری نظر پورے ہندوستان پر تھی. تو یہ اس میں کوئی تو شک نہیں ہے کہ ہماری ویزیبلٹی اور ہمارے پاس ری ویریفیکیشن کے بہت سارے طریقے تھے. بائی دا وے ہم ایک سورس پر بھی نہیں چل رہے تھے. جو ٹارگیٹنگ کی تھی ہم نے, جو ہندوستان کی تھی, وہ بہت ویریفائڈ تھی. S-400 جو ہم نے تباہ کیے تھے ان کے 200% میں نے انشور کیا تھا کہ ون ٹائم مشن ہو سکتا تھا. وہ اس پر ہم یہ آئیں گے اگر آپ آنا چاہیں گے تو. لیکن S-400 اتنا خطرناک حملہ تھا, ون سائیڈڈ تھا, سوئسائڈل تھا, کہ جب تک آپ کو ایگزیکٹ اس کی لوکیشن نہ پتا ہو تو آپ کی وہ مشن بھی ویسٹ جا سکتا ہے اور جہاز کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا. تو میں یہ صرف آپ کو صرف اس لیے اتنا کنیکٹ کیا ہے اس بات سے کہ پاک فضائیہ نے بہت ری ویریفائی کیا تھا. یہ صرف ایک سینسر یا ایک ان پٹ پہ نہیں کام کیا تھا جو ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی تھی ہماری. اور ہم اتنا ہی شیئر کر سکتے ہیں نہیں کیپیسٹی کے متعلق. نہیں کیپیسٹی ہماری, جیسے میں نے کہا مینز تو نہیں کوئی بتاتا نا کہ ہم کہاں سے ہیں. تو ہمارے پاس بہت سارے مینز ہیں اور بہت اسٹرانگ ہماری ویریفیکیشن کے بعد, اسکروٹنی کے بعد آپریشنز روم میں تمام ایئر ڈیفینس کے لوگ, انجینئرنگ کے لوگ, لاجسٹک کے لوگ, سپلائی, کمیونیکیشن, EW, الیکٹرانک, سائبر, ریڈارز, فائٹر پائلٹس, یہ تمام کے تمام جو ٹاپ تھے وہ موجود ہوتے تھے. سب سے ان پٹ آتی تھی. پھر ایئر چیف اپنی ویریفیکیشن کے لیے ٹاسکنگ کرتے تھے, ٹاسکنگ بیک, یہ مجھے ویریفائی کر کے لاؤ فلاں کی لوکیشن کیا ہے, یہ چیک کرو جہاز وہاں پہنچے ہیں ان کے کہ نہیں پہنچے, یہ چیک کرو اس وقت جہاز کہاں ہے. تو یہ سارا ایک ریئل وار ریئل وار گیم لڑی جا رہی تھی, اور وار گیم نہیں تھی, یہ ریئل وار لڑی جا رہی تھی. تو چیس کی طرح موومنٹ نہیں تھی. یہ فائٹر پائلٹس ہیں, فائٹر جہاز ہیں, الیکٹرانکس ہیں, یہ سیکنڈز میں یہاں اور اگلے سیکنڈ وہاں ہوتے ہیں. تو آپ کو نہ صرف ان کی اورینٹیشن جاننی چاہیے ضروری تھی, بلکہ آپ نے ڈیسیژن بھی اس پہ اسی وقت دینا ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے. تو جو سب سے کمال پاک فضائیہ نے یہ کیا تھا کہ ان کی ویزیبلٹی بھی رکھی تھی. یہ کیا تھا کمپیل کہ انڈیا کی ڈپلائمنٹ, انڈیا کے جو ایسٹس ہیں خاص طور پہ رافیل, اس کو اس طرح کنورٹ کیا جائے کہ وہ ہماری ایڈوانٹیج پوزیشن پر وہ بیس پہ ڈپلوائے کرے. اس کی میں تفصیل نہیں بتا سکتا, لیکن کیونکہ ظاہر ہے وہ تو دشمن جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کیا کیا, لیکن ہم نے ہر وہ کام کیا جس سے ان کے خاص طور پر رافیل وہ کریں جو ہمیں سوٹ کرتا, اتنا بتا سکتا. اوکے, سو وہ جو ایکشن کر رہے تھے ایکچولی ہم نے وہ بنایا کہ یہ کریں تاکہ ہم انہیں پکڑ سکیں. جی, جہاں ہمارا کمفرٹ زون ان کے ساتھ زیادہ ہو, اور وہ یہ سینس نہیں کر پائے. یہی ٹریننگ ہوتی ہے شاید, فارچونیٹلی فار اس. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ہم نے آپ سے پہلے ڈسکس بھی کیا تھا اور آپ نے بتایا بھی کہ جب نے رافیل ہم ہٹ کیے تو ہم اپنی حدود کے اندر رہے تھے, وی نیور کراس دا بارڈر, اور ہم نے یہاں سے انہیں ہٹ کیا اور وہ بالکل بلینک تھے. بعد میں جب وہ پریس کانفرنس بھی ہوئی, DISPR نے اور AVM اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی, تب بھی انہوں نے وہ سگنلز بھی دکھائے کہ ہم نے انہیں بلینک کر کے وہ ہٹ کیا. یہ جو S-400 کو ہم نے ٹارگٹ کیا تھا, جس کو آپ بتا رہے ہیں کہ بہت لیتھل مشن ہو سکتا تھا, جو ہم نے سکسیزفلی کمپلیٹ بھی کیا ہے, اس میں بھی ہم اپنی فضائی حدود کے اندر ہی رہے تھے, یہیں سے اٹیک کیا تھا ہم نے. جی, ہم نے وائلیٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, وہ ہم نے ایک اصول طے کر کے رکھا تھا. نہیں, اصول نہیں ہے, بعض دفعہ آپ کو کرنا بھی پڑتا ہے, مطلب, لیکن ہم نے اس مشن کے اندر جو بنیادی طور پر ہم نے کیا تھا, جو ان کو مارنے کا 6 اور 7 درمیانی رات کو, اس میں تو ہم چیز کر سکتے تھے, کیونکہ جب انہوں نے دیکھیے جب انہوں نے حملہ کیا تھا 6 اور 7 کو اور اپنے اسٹینڈ آف ویپنس فائر کیے تھے, جب 85 جہاز آ رہے ہیں جو CNN BBC نے بتایا اپنے, اور 42 ہماری طرف جا رہے ہیں, تو آلموسٹ 125 جہاز جی, ان کے اور بھی بیف اپ ہو رہے تھے کیونکہ ان کی ایئر فورس ہے. انہوں نے 500 فائٹر جہاز اعظم صاحب ڈپلوائے کیے تھے ہمارے اگینسٹ, 600 ٹرانسپورٹ سارٹیز کر کے. 500 تو 500 فائٹر جہاز کیا کرنے کے لیے, 85 کے لیے تو نہیں پھر آئے تھے, جب وہ بیف اپ کر رہے تھے کیونکہ ان کا اپنا ملک تھا. تو ابھی اور آنے تھے, آ رہے تھے. جب شوٹنگ ہو گئی تو پینک مچ گیا.
جب ان کی شوٹنگ ہو گئی تو پینک مچ گیا. پینک یہ مچ گیا کہ جب ریڈیو گاڈزیلا کی کال آپ نے سنی تو وہ کیا تھا ایلیمنٹ, وہ بیسیکلی پینک ایلیمنٹ یہ ہو گیا کہ ان کے لیڈرز نمبر 2 نمبر 4 مس آؤٹ ہونا شروع کر گئے, جواب نہیں آ رہا. سائبر کمانڈ نے جیمنگ کر دیا, الیکٹرانک سگنل کر دیا, ڈیلے کر دیا, سچویشنل ڈس اورینٹیشن کر دی ہے. تو یہ سارا کرنے کے بعد ہوگا کیا, ان کے پاس ایک کانفیڈنس سیٹر ہو جاتا ہے, ول ٹو فائٹ کمپرومائز ہو جاتی ہے. جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر پچھلے ٹیک آف جتنے مرضی کر کے آ جائیں وہ ایفیکٹ نہیں کریٹ کر پاتا. اور پھر تو انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا ان کے غالباً چیف نے کہ ہم نے پوری ایئر فورس کو, چیف آف ڈیفینس اسٹاف انیل چوہان صاحب نے سنگاپور میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم نے نقصان اٹھایا پھر ہم نے گراؤنڈ کر دیا تھا. اور میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں, پورا سال ہو گیا, جب میں نے ان سے کہا تھا کہ 1000 فائٹر جہاز ہو جس ایئر فورس کے پاس, دنیا میں 4تھے نمبر پر آپ کی ایئر فورس ہے جس کا 90 بلین بجٹ ہے پاکستان سے 9 گنا زیادہ, وہ آپ نے پاکستان ایئر فورس سے جنگ کے دوران گراؤنڈ کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے. حوصلے لڑتے ہیں, جنگ سے پہلے آپ نے لڑنا ہوتا ہے, جنگ سے پہلے نیئر وار لائک سینیریو میں ٹریننگ کرنی ہوتی ہے, نیئر وار لائک سینیریو میں آپ نے سمولیشن کرنی ہوتی ہے پوری کی پوری, تب آپ جنگ کو, آپ لگتا نہیں 85 آ جائے تو ہم کیا ہو جائے گا 100 بھی آ جائے. ایک پاک فضائی کی ایکسرسائز ہوئی تھی, ایک انڈس شیلڈ ایکسرسائز ایک ایئر بیس پر, تو مجھے جانے کا اعزاز ہوا, میں سارا دن گزارا پائلٹس کے ساتھ, بریفنگ بھی سنی, تو میں دیکھ رہا تھا 40 جہاز ادھر سے آ رہے ہیں, 60 70 دوسری طرف سے آ رہے ہیں, 26 ملکوں نے حصہ لیا تھا اس میں. تو پاک فضائیہ کی یہ تھی نیئر وار لائک سینیریو میں جو عرض کر رہا ہوں, آج کی نہیں تھی. اس میں ریڈار بھی امپلائڈ تھے, ویپنس بھی امپلائڈ تھے, ارلی وارننگ بھی, سیٹلائٹ ان پٹ بھی تھی, سائبر کے حملے بھی ہو رہے تھے سیمولیٹڈ. تو یہ آپ جتنا نیئر ٹو وار اپنے پائلٹس, انجینئر, ٹیکنیشینز, ایئر ڈیفینس کنٹرولرس کو ٹریننگ دیں گے, اتنا ہی آپ کے لیے شاک اور سرپرائز کام ہوگا دنیا میں. وہ میں نے کیڈٹ شپ میں پڑھا تھا جب میں گیا تھا لو ٹوپا میں ایز اے کیڈٹ, تو اس میں لکھا ہوا تھا the more you sweat in peace the less you bleed in war. بالکل ٹھیک. اچھا, ہم نے کہیں یہ بھی سنا اور سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں نے بات بھی کی کہ ایئر چیف نے اس وقت اپنے, جب پائلٹس ڈاگ فائٹ ہو رہی تھی وہ ہوا میں تھے, تو انہیں جو کمانڈ ایئر چیف نے دی تھی وہ یہ تھی کہ آئی ڈونٹ وانٹ اینی جیٹ ٹو بی کلڈ اور اینی پائلٹ ٹو بی کیپچرڈ. یہ کمانڈ دی گئی تھی یہاں سے؟ انہوں نے یہ دیا تھا کیونکہ 3 سال سے رافیل کے خلاف ہماری ٹریننگ چل رہی تھی پائلٹس کی. تقریباً ان پائلٹ سے کچھ ہفتے پہلے مل کے آیا تھا, پہلگام سے پہلے. مجھے تو نہیں پتا تھا جنگ ہو جانی, میں تو روٹین میں ایک ریکارڈ کرنے گیا تھا. فرسٹ ٹائم ایور مجھے پرمیشن ملی تھی ان J-10 پائلٹ سے آن کیمرہ بات کرنے کی. ان کو کبھی ایکسیس نہیں دیا گیا تھا کسی کو بھی. تو جب میں نے کیا اور میں نے اس کانفلکٹ سے 1 مہینہ پہلے ویڈیو ڈالی تھی, اور اس میں نے ان پائلٹ سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ کیا ٹریننگ کر رہے ہو, کس طرح کی کرتے ہو. تو انہوں نے کہا سر ہمیں اینٹی رافیل کے لیے اسپیسیفک کہا گیا کہ جب بھی جنگ ہوئی آپ نے رافیل انگیج کرنا ہے. اب جو 3 سال سے آپ ایک ٹارگیٹ دیا گیا تو پھر آپ کو اعتماد ایئر چیف کو بھی اتنا تھا. یہ ایک یونیک ڈیسیژن تھا جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. دیکھیے پاک فضائیہ کے سربراہ کو ان پر اعتماد تھا اور ان کو پتا تھا کہ ہم لیو اپ کریں گے اعتماد اگر فضائیہ کے چیف ہمیں کرے گا. فائٹر پائلٹس ہم ہوا میں جاتے ہیں, جب کامبیٹ ہوتی ہے ریئل تو آپ کو کلیئرنس لینی پڑتی ہے شوٹنگ سے پہلے. ٹھیک ہے, آپ کو بتانا پڑتا ہے, آپ بتانا ہے کہ میرے پاس یہ ٹارگیٹ ہے, یہ میں نے لاک کیا ہوا ہے, یہ رافیل ہے, یہ ادھر جا رہا ہے اور میں نے لاک کیا, میرے سے اتنی دور ہے, 150 کلومیٹر دور ہے فلان. تو آپ کو ویریفیکیشن کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کلیئر ٹو شوٹ, زمین سے آپریشن روم سے, اور کلیئرنس ملتی ہے. یہ یونیک جنگ تھی جو دنیا میں کہیں نہیں لڑی گئی. صاحب یہ یونیک جنگ اس لیے تھی کہ مجھے بتایا گیا کہ آن ٹیک آف, جب ٹیک آف کرتے ہیں رن وے پہ تو پائلٹ اجازت لیتا ہے ٹریفک کنٹرولر سے کہ مجھے ٹیک آف کی پرمیشن دی جائے. ایک کسٹمر, یہ سول ایئر کرافٹ سب لیتے ہیں, ایس او پی ہے. اس ٹیک آف پرمیشن کے ساتھ اس کو دے دیا جاتا تھا کلیئر ٹیک آف, کلیئر ٹو شوٹ اسی وقت, کہ آپ نے پوچھنا بھی نہیں ہے, پوچھنا نہیں. اوکے, کیونکہ اتنی فلوئڈ ڈائنامکس ہے. دوسری طرف رافیل ہے, لیکن یہ جو کلیئر ٹیک آف اینڈ کلیئر ٹو شوٹ میں ایک کانفیڈنس ریڈیٹ آپ کو کرتا نظر آئے گا اعتماد ایئر چیف کا. ہی نیو اٹ کہ میرے فیصلے پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے یہ, اور اسپلٹ سیکنڈ فیصلہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میری کلیئرنس چند سیکنڈ لیٹ ہو یا میں پرائرٹائز کسی اور کو کر رہا ہوں اور یہ نہ دے سکوں اس کو, تو اپرچونیٹی بھی نکل جائے گی. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان شوٹنگ بعد جو پینک مچی, ہمارے پائلٹ جا سکتے تھے. دیکھیے وہ آ رہے تھے, یہ ڈیفینسو مشن تھا بیسیکلی, ہم نے ان کو روکنا تھا. اتنوں نے اتنی میسو منوورنگ کی کہ ان کو ایک تو پینیٹریٹ نہیں کرنے دیا گیا. جب ان کی شوٹنگ ہوئی تو پینک ہو گیا, پینک ہے, واپس جا رہے ہیں. اب تو یہ کئی اور جہازوں کو مار سکتے تھے واپس جاتے ہوئے, لیکن ہماری ایئر فورس چاہتی تھی کہ ہم لیڈر آف ایسکلیشن کو نہ بڑھائیں. یعنی ہم چاہتے تھے کہ اتنی کاسٹ دینی پڑے جو میسج پہنچ جائے, کیونکہ ہم جنگ کا شوق نہیں تھا کہ ہم نے جنگ لڑنی, جی ہم تو نکلے ہوئے, ہم تو ماریں گے, ہم تو 50 جہاز مار سکتے تھے. ویسے میں بات کروں تو کوئی نمبر نہیں تھا, بٹ دے ور بیہائنڈ اٹ. آرام سے چیز کر کے جا سکتے تھے کیونکہ وہ پینک میں تھے اس وقت, لیکن اس چیز کو ایڈوانٹیج کو لیٹ گو کر دینا بھی بہت بڑی بہادری ہے.
یعنی اس کو آسان کہہ لینا کہ ہم پیچھے سے حملہ نہیں کرتے, ہم سامنے سے لڑتے ہیں. نہیں, حملہ تو ہم ہر جگہ سے کریں گے اگر ہمارے حملہ پر آپ نے ذکر کیا کہ اب J-10C کے پائلٹ سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی. انڈیا نے کلیم کیا اور بہت وویلا مچایا اس پہ بعد میں بھی کہ اصل میں یہ چین جنگ لڑ رہا تھا, پاکستان تو صرف سامنے تھا. لیکن وہ سرپرائز ہمیں یہ لگا کہ وہاں پر ہوئے کہ وہ یہ سینس ہی نہیں کر پائے, گیس ہی نہیں کر پائے کہ کس حد تک پاکستان کے سسٹم میں PL-15 کی اور J-10C کی انٹیگریشن ہے. یہ اتنی بہترین انٹیگریشن یہ کیسے ممکن ہوئی؟ وہ رافیل کی وہ انٹیگریشن نہیں کر پائے جو ہم نے اپنے سسٹم میں چائنیز اکوپمنٹ کی کر لی. دیکھیے, رافیل کا آرڈر دیا تھا انڈیا نے 2016 میں, ٹھیک ہے, 36 جہازوں کا. فروری 2019 ہوا, ابھی نندن کا واقعہ, 3.25 سال ہو گئے تھے آرڈر کیے, وہ ایک بھی جہاز نہیں آیا تھا. یہ وہی جہاز ہے جس پہ پھر انڈین پرائم منسٹر نے کہا کہ اگر رافیل ہوتے, وہ آرڈر ہو چکا تھا. رافیل کا اور اس کا فرق میں پہلے عرض کر دیتا ہوں آپ کے ویورز کے لیے, ریفریش کر دیتا ہوں, جانتے تو آپ کے ویورز بہت زیادہ ایئر پاور جان گئے. اب رافیل جب آنے سے ہمیں کیا فرق پڑنا تھا, ہمارے پاس F-16 بیسٹ میزائل کے ساتھ تھا, تقریباً 70 کلومیٹر رینج. ٹھیک ہے, رافیل کیا 150 کلومیٹر. دیٹ مینس فرسٹ لاک اینڈ شوٹ کیپیبلٹی چلے گی رافیل کے پاس. اوکے, وہ آپ کو پہلے مارے گا اس سے پہلے کہ آپ کا جہاز پہنچے, ڈبل ڈسٹینس پہ مار دے گا جب تک آپ کی رینج ہوئے. نمبر 1, یہ جو پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جب انہوں نے مارچ 2021 میں کمانڈ سنبھالی ایئر فورس کی تو ہی ریلائز کہ رافیل ادھر آ چکا تھا, 1.5 سال ہو چکا تھا تقریباً. اب فرسٹ لاک شوٹ تو انڈیا کے پاس ہے, جب بھی کوئی مقابلہ ہوا تو وہ 150 کلومیٹر پہ فائر کرے گا ہمارے جہازوں. تو انہوں نے آف بیلنس کو ریسٹور کرنے کے لیے اور واپس لینے کے لیے لاک شوٹ کیپیبلٹی J-10C کا آرڈر کیا. ٹھیک ہے, ریکارڈ مدت میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے صرف پائلٹس نے فلائنگ کی تھی جب یہ اڑا کے جہاز پاکستان لے آئے. یہ بھی نہیں ہوتا کبھی. اوکے, تو یونیورسل اسٹینڈرڈز میں 8-10 کم از کم ہوتے ہیں تو جب فلائنگ ہوتی ہے. ہمارے پائلٹس کی کوئی ایک ایلیمنٹ آف ارجنسی تھی, تو لانے کے بعد جہاز مارچ 2022 میں آئے. 1 سال کے اندر وہ جہاز کمپلیٹ ڈے اینڈ نائٹ آپریشنل تھے اور وار ریڈی تھے. تو میں صرف آپ کو بیک گراؤنڈ بتانے کی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر یہ جو فرسٹ ہماری جو امبیلنس ہوا تھا رافیل کی وجہ سے, وہ ہم نے ریسٹور کیا تھا. لیکن ہمارے پاس ذہن میں رکھیے گا 1 اسکواڈن تھا اور ان کے بعد 2 اسکواڈ تھے رافیل کے, اور اس کے باوجود اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ذکر کر دیا کہ رافیل کی جو کیپیسٹی تھی وہ 150 کلومیٹر تک کی ٹارگٹ کرنے کی تھی. J-10C انٹیگریٹڈ وتھ PL-15E میزائل, تو یہ کیپیسٹی یہ کتنی رینج تک ٹارگٹ کر سکتا تھا؟ PF کا جو J-10C ہے اور ایون JF-17 تھنڈر بلاک 3, یہ اس کے اوپر جو ریڈار ایسا ریڈار لگا ہے وہ اس کی 200 کلومیٹر پلس رینج ہے, اور ہم نے جو PL-15 ہے اس کی بھی 200 کلومیٹر پلس ہے رینج. ہم نے جو لانگیسٹ مارا تھا یہ 7 جہازوں میں سے, وہ لانگیسٹ مارا ہے 198 کلومیٹر پہ, 198 کلومیٹر پہ. دین آلموسٹ 200 کلومیٹر پہ جو ہم نے کل کی ہے, ایک کلیم جو لانگیسٹ ہے وہ ہم نے کیا, تو ویریفائی بھی ہو گیا. سو ایٹ دس ٹائم لاک اور کل کی جو وہ ہمارے پاس ہے. لیکن یہ میں مس لیڈ نہیں کرنا چاہتا آپ کے ویورس کو کہ اس کا مطلب ہے کہ بس ہم نے بٹن دبانا تھا ہوا میں. 1 گھنٹہ کنٹیسٹڈ فائٹ ہوئی ہے, جہاز رات کو منور کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان انڈیا کی ایئر اسپیس میں سویلین ایئر کرافٹ, کیونکہ جنگ بتا کے تو ہوئی نہیں تھی, بالکل تقریباً 1000 جہاز تھے اس وقت ایئر اسپیس میں, ایئر لائنس, ہیلی کاپٹر, سویلین. یس, 1000 ایئر کرافٹ کے اندر ڈی سائفر کرنا امیجن کریں. صرف یہ نہیں تھے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آلموسٹ 350 ہر وقت موجود ہوتے ہیں ایئر اسپیس کے اندر. تو وہ جو 1-2 جتنے 3-4 گھنٹے کی ہوئی, تو اس میں ٹریفک آلموسٹ اتنی زیادہ تھی آنے جانے جہازوں کو, اور سب کو کاؤنٹ کریں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنا, پھر ان جہازوں کو فوکس کرنا, اور پھر جہازوں کو ظاہر نیوٹرلائز کرنا بہت چیلنجنگ اور ڈیمانڈنگ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور انڈین جہازوں نے تو آسمان سے زمین پر ٹارگٹ کیا تھا, میزائل زمین پر پھینکے تھے. ہمارا ٹارگٹ تو مشکل تھا کہ ہم نے آسمان سے آسمان میں ہی کرنا ہے, اور وہاں پہ کسی سویلین کو ایئر کرافٹ کو ٹارگٹ نہیں کرنا تھا. دیکھیے اعظم, ایک اور آپ کے ویوز کو اور آسان کر دیتا ہوں میں سمجھنے کے لیے ایئر پاور, کہ دیکھیے جب آپ اسٹینڈ آف ویپن مارتے ہیں, جب آپ نے 150-200 کلومیٹر دور سے فائر کرنا ہوتا ہے, تو یہ پائلٹ کی اسکل اس طرح نہیں کاؤنٹ ہوتی. یہ تو جہاز کا ویپن سسٹم آپ کو الاؤ کرتا ہے پریسیجن کا. ٹھیک ہے, جو اسکل ہوتی ہے لڑ کے مارنا جہازوں کو, وہاں آپ کی ایئر فورس کی ٹریننگ نظر آتی ہے زیادہ. اے ٹو گراؤنڈ تو موسٹلی ویپن کا کمال ہے, آپ کے الیکٹرانکس کا کمال ہے, گلوبل پوزیشننگ آپ لے رہے ہیں یا کوئی اور مینز یوز کر رہے ہیں, اس کا کمال ہے. جو کمبیٹ کر کے مارنا ہوتا ہے وہ صحیح معنوں میں اسکل بتاتا ہے آپ کی ایئر فورس کا لیول کیا, اسکل کا کتنی زبردست آپ نے ٹریننگ کی ہے, کہاں آپ ویڈ کرتے ہیں, ٹائمنگ کیا ہے, اپرچونٹی جانے دیتے ہیں یا لیٹ گو کرتے ہیں, دشمن کی اپرچونٹی کس طرح ویڈ کرتے ہیں. تو یہ صرف بٹن دبانے تک نہیں ہوتا کہ بھئی ہم گئے 200 کلومیٹر تھا ہم نے مارا,
تو بس ہم لینڈ کر گئے آ کے. اور بہت سارے لوگ ایک اور کہتے ہیں جس میں اکثر اختلاف کرتا ہوں, جو کہتے ہیں جی ہندوستان کی ایئر فورس بڑی نکمی تھی, ٹریننگ بڑی خراب تھی, وہ بالکل زیرو لوگ تھے اور بالکل ان پروفیشنل تھی. میں کہتا ہوں یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ جیت کے آئے تو آپ کہیں کہ انڈیا نے وہ ایک ہائی اسکول کی ٹیم بھیج دی تھی. انڈیا نے بیسٹ جہاز بھیجے تھے, بیسٹ پائلٹ بھیجے تھے, جو 85 جہاز تھے وہ بیسٹ پائلٹ بھی تھے اور بیسٹ جہاز بھی تھے. دنیا کا ٹاپ لیڈرشپ, جو اگر جہازوں کی لیڈرشپ میں کروں تو وہ رافیل اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے, اس میں راج 2000 کاؤنٹ ہوتا ہے, اس میں SU-30 کاؤنٹ ہوتا ہے. تمام کے تمام آئے ہیں, امپلائی کیے گئے ہیں بائی چوائس. انیشیٹو ان کے پاس ہے, یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے. دیکھیے جو ملک حملہ آور ہوتا ہے انیشیٹو اس کے پاس ہے. سب سے بڑی بات سرپرائز اس کے پاس ہے, چوائس آف ویپنز اس کے پاس ہے, ٹارگیٹ اس نے چننا ہے, وقت اس نے چننا ہے, انٹینسٹی اس نے چن لی ہے, شاک اینڈ سرپرائز اس کے فیور میں چلا گیا. بالکل. تو اتنی چیزیں جب ایک ملک کے ہم فیور میں جا رہی ہیں تو پھر اس کو کیوں ہارنا چاہیے؟ میں تو نہیں پوچھ سکتا, 1.4 بلین لوگ پوچھیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پھر ایک سب سے بڑا سوال جو اس وقت بھی سامنے آیا, پاکستان کی جو ملٹری اسپوکس پرسن ہے DGISP آ رہا ہے, ان کے ساتھ ایئر فورس کے اسپوکس پرسن تھے, وہ لاسٹ کلیم کر کے گئے 6-0 پہ. پرائم منسٹر آئے اور انہوں نے کہا پہلے 7 اور پھر کہا 8. امریکن پریزیڈنٹ نے بات شروع کی تو 8, 9, 10, 11 پہ ابھی وہ آج کل انہوں نے دھیان نہیں پہ رہا, وہ جنگ مصروف نے, ورنہ وہ اب تک اس کو 2 درجن تک شاید لے جاتے. ایک تو ایگزیکٹ نمبر کیا ہے, کیا 11 ہی ابھی تک کل کنفرم ہو چکے ہیں یا 6 کل کنفرم ہیں, اور یہ نمبر بڑھ سکتا ہے؟ سچویشن کیا تھی, کتنے جہاز ہم نے اس رات کو مارے تھے؟ دیکھیں جو میں آپ کو بات کر رہا تھا نا اپڈیٹ کی جو مجھے ملی تھی آپریشن روم سے, وہ 3 سے شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد 4 کر دی, پھر 5 کر دی, 5 کے بعد میں نے میڈیا پر بتانا شروع کیا. ٹھیک ہے. 6 سے 5 کیے گئے. پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے جو پہلے میں نے عرض کیا وہ کیوں تھے کہ ہم کریڈیبل رہنا چاہتے تھے. اوکے, اس رات کو آپ ڈیجیٹائز نہیں کر سکتے. رات ہے 12:30 ہے, آپ دشمن کو دیکھ نہیں رہے ہیں, جو ایک اپرچونٹی کا ٹارگیٹ ہوگا پائلٹ فائر کرے گا, اور میں نے آپ کو بتا دیا کلیئرنس ملی ہوئی ہے, جو بیسٹ اپرچونٹی اس کو لگے گی فائر کرے گا. ٹھیک ہے. جہازوں میں یہ ہوتا ہے کہ فائٹر جہاز جو ہوتے ہیں وہ اسٹیشنری نہیں کھڑے رہتے, اور وہ جس نے آپ نے 150-200 کلومیٹر لاک کیا ہوا ہے تو وہ اسٹینڈ اسٹل آپ لاک تو نہیں کر دے کہ اسٹاپ کر دیا, وہ جہاز بھی رک گیا, آپ بھی رک گئے, بس آپ جا کے لگے گا اس کو. ایسا تو وہ بھی منور کر رہے ہیں, آپ بھی منور کر رہے ہیں. اوکے. اچھا, آپ ویسے منور بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو نہ کوئی نشانہ بنا دے, تو جب آپ فائر کرتے ہیں تو پھر آپ ویسے منور کرتے ہیں ڈیفینسو کہ آپ بھی بچ سکیں خود. جب وہ بھی منور کر رہا ہے تو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ جہاز ایز پر یور ڈیزگنیشن جو میزائل کو لگا ہے آپ فیڈ کیا وہ جا کے لگے. جہاز کے اندر بچنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں, فلیئرز کرتا ہے اور بہت ساری ٹیکٹکس ہوتے ہیں, ایئر بورن ارلی وارننگ, لیکن انہوں نے وہ سبسائڈ کی ہوئی تھی بیکاز آف مینی ادر ریزنس. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ میزائل جو جا رہا ہے یہ ویژولائز کرے, اس میں ایک انٹیلیجنس بھی ہے, سیٹ اپ ہے, جو یہ سینس کرتا ہے کہ میں ہٹ کرنے لگا ہوں, ڈائریکٹ کروں گا یا کسی وجہ سے منورنگ کی وجہ سے چانس ہے کہ مس ہو جاؤں, میں قریب سے گزر جاؤں. میزائل سینس کر لیتا ہے. سینس کر لیتا. ٹھیک ہے. جب یہ سینس کرتا ہے کہ میں ٹارگیٹ مس کرتا ہوں تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں پراکسیمیٹی فیوز. پراکسیمیٹی فیوز ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, جو کہہ رہا ہے میں پراکسی قریب تو گزر رہا ہوں, تو یہ خود ڈسٹرائے کرتا ہے اپنے آپ کو, پھٹ جاتا ہے تاکہ اس جہاز کو ڈیمیج کر سکے. اوکے. تو دس از کالڈ پراکسیمیٹی فیوز, کہ ان کے کچھ جہاز یہ میرا ماننا یہ ہے, آفیشیل ورژن PF کی نہیں ہے, کچھ جہاز پراکسیمیٹی فیوز کی وجہ سے ہٹ ہوئے ہیں, وہ ڈیمیج بھی ہوئے ہیں, وہ لینڈ بھی نہیں کر پائے. امریکن پریزیڈنٹ کے پاس 18 انٹیلیجنس ایجنسی ہیں جو اس کو رپورٹ کرتی ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات میں بھی بڑا وزن ہے. جب میں نے PF سے کہا, جب میرا خیال یہ تھا, جب میں نے وزٹ کیا تو میں نے کہا جہاز تو زیادہ لگتے ہیں تو اپنا اس کیوں نہیں کرتے, یعنی 6 زیادہ PF اس کا میں جواب دیتا. PF نے کہا کہ ہم جنگ اوور ختم ہو چکی ہے, ہم ایک گریسفل ایگزٹ رکھنا چاہتے ہیں جنگ سے, نہ ہم ریکلیم ورسز کلیم, کاؤنٹر نیریٹو, کاؤنٹر پروف میں جانا چاہتے ہیں. وی پلیڈ اننگ, لیٹ انڈیا نو ہم نے کتنے مارے ہیں, اینڈ ہم نے جو نا اس کا نہ کر چکے. تو میں نے کہا اس میں ایڈ کرتے انہوں نے کہا دیٹس دا گریس دیٹ. اور وہ انڈین جو آئے تھے ایئر چیف AP سنگھ صاحب, انہوں نے ایک میں کہا 5-6 مارے ہیں جی, اور چند دن بعد کہا 10-12 مارے ہیں. جس ایئر فورس چیف کو 3 مہینے بعد اور 5 مہینے بعد, یہ 2 بیان 3 اور 5 مہینے کے ہیں, یہ نہیں پتا تھا کہ 5 مارے ہیں کہ 6 مارے ہیں, پھر 10 مارے ہیں یا 12 مارے ہیں, میں اس کے بارے میں کیا کمنٹ کروں. اور میں سوچ رہا تھا ہیونگ سروڈ دی ایئر فورس, میں حیران ہوتا تھا کہ وہ جو انڈین ایئر فورس چیف اپنے ایئر بیسز پر ٹیکنیشینز, ویپن کنٹرولرز, پائلٹس, انجینئرز کو نہیں ملتے ہوں گے. جا کے کیسے ملتے ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ ہمارے ایئر چیف نے 12 گئے, ہمارے تو اپنے گئے ہوئے ہیں اتنے زیادہ, تو ہمارا تو ہم نے تو کوئی گرایا نہیں ہندوستان میں, پاکستان کا تو کوئی نہیں گرایا. مطلب میں ایک اسٹیچر کی بات کر رہا ہوں, آپ کے لیول ہوتا ہے لیڈر کا اسٹیچر, آپ کی باڈی لینگویج نظر آنی چاہیے.
کریڈیبلٹی لوز ہو جائے جب آپ کی سروس چیف نہیں, آپ کوئی بھی لیڈر کارپوریٹ کا لے لیں, جب آپ کی کریڈیبلٹی نہیں رہی تو پھر آپ کو فالوور کیسے رسپیکٹ کریں گے آپ کی؟ بالکل ہماری ایئر فورس کی کلیم ہے, اور میں کہہ رہا ہوں, ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جی ریلیز کر دیں, اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, لیٹ اٹ بی اوور, اٹس اوور, آگے بڑھیں, آگے بڑھے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, اب بھارتی میڈیا نے اس وقت بھی جو رپورٹنگ کی وہ تو کی, میں ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا, اور وہاں ایک صاحب سوال پوچھ رہے تھے اپنے گیسٹ سے کہ کیا پاکستان کے پاس واقعی نیوکلیئر ویپن ہے یا نہیں ہے. وہ ابھی تک یہاں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہے بھی یا نہیں ہے, لیکن ایسی کوئی ڈسکشن کہیں پہ ہوئی تھی کہ پاکستان کوئی نیوکلیئر آپشن یوز کر سکتا تھا, جس پر پھر انڈیا نے جا کے یو ایس پریزیڈنٹ کے سامنے ریکویسٹ کی کہ ہماری جان چھڑوائیں ورنہ یہ تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا. ایسی کوئی آپشن کہیں ڈسکس ہوئی تھی؟ میں آفیشیل پوزیشن میں تو کسی میں نہیں ہوں, نہ مجھے کوئی یہ بتائے گا کہ ہاں ہوئی تھی, لیکن یہ ایبسولوٹ ربش ہے جو میں اپنے انالیسس میں کہہ سکتا ہوں. ٹھیک, ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی, ہمارا کنونشنل پرفارمنس ایسی تھی کینیٹک میں ہی, تو نان کینیٹک میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور اس پرفارمنس کے ساتھ کون چاہے گا کہ ہم نیوکلیئر چلے جائیں؟ ہماری تو اس پرفارمنس پہ انڈیا کو پروہیبٹیو کاسٹ ملی تھی جو وہ دے نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو رابطہ کیا تھا. ایک دن پہلے جے ڈی وین صاحب نے بیان دیا تھا, یہی جو وائس پریزیڈنٹ ہے, کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہمارا دونوں سے کوئی تعلق نہیں. یہ 9 کی شام کی ہے, وہ چاہتے ہوں گے کہ 9 کی رات جو انڈیا نے کیا وہ کرے, پھر اب گھٹنے ٹیکنے پاکستان خدا نخواستہ مجبور ہو جائے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ سے پہلے کہا تھا یہ تو ہزاروں سال سے لڑتے آ رہے ہیں. تو 10 تاریخ کو میں ڈے 1 پہ, اعظم صاحب جب جنگ بند ہوئی تھی, لوگوں نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ بند کرائی ہے. میں ہر پوڈ کاسٹ میں, آپ کے پچھلے میں بھی کہا تھا میں نے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ, میں نہیں مانتا, فیسیلیٹیٹ کیا تھا, مہربانی آپ کی. جنگ بند 25 کروڑ لوگوں نے کرائی ہے, جنگ مسلح افواج نے کرائی ہے, بالکل جنگ پاک فضائیہ نے کرائی ہے. اگر آپ کی پرفارمنس یہی نہ ہوتی تو مجھے کوئی بتا دے, اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان ہم پر حاوی ہوتا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اتنا غم لگ جانا تھا کہ میں بند کرانے لگا ہوں؟ کبھی بھی نہیں. بس بالکل ٹھیک ہے. اچھا, بھارت نے ایک اور بھی بہت شور مچایا جو پاکستان میں چائنیز ٹیکنالوجی کے متعلق تھا, لیکن کہیں یہ بھی رپورٹ ہوتا رہا کہ جو انڈین میزائل اور ڈرون تھے وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی تھی. اس کی کنفرمیشن ہو سکی کہ وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے تھے اس جنگ میں؟ ڈیفینیٹلی تو ہیں اسرائیل. ڈرونس تو دونوں ہیرون اور ہیرب دونوں اسرائیلی ہیں, ڈکلیئرڈ ہیں, کوئی سیکرٹ نہیں تھا. ڈرون اسرائیل کے تھے ڈیفینیٹلی, اور پہلے کے لیے ہوئے تھے, اور آپریٹرز بھی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ وہ ان کے کر رہے تھے. مجھے تو کوئی سرپرائز نہیں ہے, اسرائیل کی بہت سپورٹ رہی ہے ان کو. ہم نے تو اسرائیل کا نام نہیں لیتے نا کہ ہم نے اس کو ہرایا. ہمارا ٹارگیٹ تو انڈیا تھا. ہمارا ٹارگیٹ انڈیا ہے, جو مرضی آپریٹر بلا لیں, جو مرضی ڈرون بلا لیں. اچھا, ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ 6 اور 7 مئی کی رات کو ہم نے ڈاگ فائٹ میں ان کے طیارے مار گرائے, انہوں نے پاکستان میں میزائل فائر کیے 4 لوکیشنز پہ. اس کے بعد 8 اور 9 مئی کو انڈین میزائل آ کے مختلف لوکیشنز پہ گرتے رہے, اور پھر 9 اور 10 مئی کی رات کو جو ہم نے کیا, ریسٹ از اے ہسٹری. تو جو درمیان کے 2 دن تھے, اس وقت ان میزائل اور ڈرون پر آنے پر ویسا رسپانس کیوں نہیں دیا جا رہا تھا؟ دیکھیے, پہلے ہم یہ کلیئر کریں کہ وہ ڈرون ہے کیا. ٹھیک ہے, جو اسرائیلی ڈرون بنے ہوئے ہیں وہ کرتے کیا ہے, قابلیت پہلے دیکھ لیتے ہیں. وہ کرتا یہ ہے کہ جب یہ آتا ہے, یہ 40-50 ہزار فٹ پہ جاتا ہے, لوٹرنگ کرتا ہے, وہ ڈائیو ڈاؤن آتا ہے نیچے. جب یہ آتا ہے تو جو ہی آپ اپنا ریڈار آن کرتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے, تو جتنے ریڈار آپ کریں گے, آن کریں گے, یا جو اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے, یہ ان کی فریکوینسی اور لوکیشن پک کر کے پیرنٹ یونٹ کو بھیج دیتا ہے. جس کا مطلب یہ, اس کو ہم EOB کہتے ہیں, الیکٹرانک آرڈر آف بیٹل, کہ یہ ایک لاہور میں جہاز ایک ریڈار لگا ہوا ہے, ایک فلاں جگہ لگا ہوا ہے, تو وہ ایگزیکٹ ان کو لوکیشن چلی جائے گی اور کس فریکوینسی پر کر رہا ہے. تو جب فالو اپ آئیں گے پھر وہ اس لوکیشن پر بھی آئیں گے, اس فریکوینسی پر بھی آئیں گے. تو آپ اپنے تمام ریڈار کے جو ایسٹس ہیں ان کو نیوٹرلائز کرا سکتے ہیں اگر آپ بے احتیاطی کریں اس کے اندر. تو ایک آپشن ہوتی ہے ان کو انٹرسیپٹ کرنا تھرو ریڈرز, اور ایک ہوتی ہے مینول گنز اور دوسرے انٹرسیپٹ طریقے سے کریں. تو ایک تو وہ تھا, ان کو ایک رسک ایلیمنٹ اٹیچ تھا. تو اب ہر آنے والے کو انٹرسیپٹ کرنا ڈینجرس ہو سکتا تھا, ہماری اپنی سیکورٹی پہ کمپرومائز ہو سکتا تھا. ہم نہیں چاہتے تھے کوئی ڈاٹا ادھر جائے. پھر بھی 90 کے قریب مارے ہم نے, اور اب انشاءاللہ پاک فضائیہ نے بہت کام کیا, ابھی بتا نہیں سکتا, لیکن بہت کچھ ہے آئندہ اس پرٹیکولر انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, اس کا بھی کاؤنٹر جنہوں نے کوئی شوق ہوئے تو چیک کر لیں. نہیں نہ چیک کرو یار, میں تو چاہتا ہی نہیں ہوں, میں ایسا فائٹر پائلٹ کہہ رہا ہوں جنگ نہ کریں یار. آپ 1.4 بلین لوگوں پہ توجہ دیں, ہمیں 25 کروڑ پہ کرنے دیں, بچوں کی نسل سوار ہے. ہم تو یہ تک کہتے رہے کہ مل کے غربت ختم کرتے ہیں, لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے نا. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ 2.25 بلین اس ریجن میں رہتے ہیں, سارک کے علاقے میں, بنگلہ دیش, پاکستان, نیپال, بھوٹان, سری لنکا. تو یہ ملک 22% ہے دنیا کی پاپولیشن. ٹریڈ کرتے ہیں 5% اپنے آپس میں. کیوں؟ یورپ, افریقہ سب اپنے ٹریڈ اپنی حیثیت سے بڑھ کے کرتے ہیں. ہم 22% ہو کے 5% کرتے ہیں. دنیا سے کرتے ہیں, آپس میں نہیں کرتے ہیں.
جب وہ ہندوتوا اور مودی رجیم ختم ہوگا تو پھر ہوپ فلی اس میں کوئی بہتری آ سکے. یہ بتائیں کہ اس وقت ایک نیوز یہ بھی فلیش ہوئی, سوشل میڈیا پہ تھی, بعد میں اس پر ڈی جی ISPR نے تو بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی بھارتی پائلٹ نہیں ہے, پھر ساتھ وہ ہلکا سا کچھ لوگوں نے کہا مسکرا بھی دیے. کیا کوئی ایسا بھارتی پائلٹ پاکستانی حدود میں گرا تھا یا گری تھی اور ہم نے کچھ کیپچر کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ نہیں, ایبسولوٹلی کچھ نہیں کیا تھا. وہ میں بھی ہنسا تھا, کئی دفعہ چینلز پہ آ رہے تھے, لوگوں نے کہا تھا آپ ہنسے کیوں ہیں. ہاں, وہ سب اس پر ہنس پڑتے تھے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جب ابھینندن گرا تھا تو آپ میرے سے نہیں پوچھتے تھے اتنے شوق سے, اب وہ لڑکی کا ذکر ہے تو آپ پوچھ رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں تھا, جسٹ آن دا لائٹر سائڈ. نہیں, کچھ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ نریندر مودی نے بعد میں ان کے بیان دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور جاری ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک جاری ہے. لیکن اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ NDTV رپورٹ کرتا ہے کہ انڈیا کی ایویشن انڈسٹری کا بھٹا بیٹھ چکا ہے. انٹرنیشنل آپریشنز کو گراؤنڈ کرنا پڑ رہا ہے. ایک تو فیول مہنگا ہے, دوسرا سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ پاکستان کی ایئر اسپیس بند ہے جو انہیں شارٹ روٹ پڑتا ہے. اب گلف والی ایئر اسپیس کا بھی ایشو ہو گیا ان کے لیے, وہاں پہ بھی جنگ کی صورتحال ہے. یہ تو پھر میرا خیال ہے وہ نریندر مودی جو سندور جاری ہے وہ سارے انڈیا کا تندور بنا کے ہی بند کریں گے. میں کیونکہ آپ نوجوان ہیں اور آپ کے نوجوان اتنی دیر میری سیریس باتیں نہیں سننا چاہتے ہوں گے, میں تھوڑی سی لائٹر بھی کر دیتا ہوں. میں نے کہا کہ پرائم منسٹر مودی ایک سال کے اندر 2 دفعہ غلط بس پہ بیٹھ گئے. 2 دفعہ رستے میں جا کے ان کو پتہ لگا کہ یہ وہاں نہیں جا رہی جہاں میں نے جانا تھا. 2 دفعہ, ایک دفعہ مئی 2025 میں, ٹھیک ہے, اور ایک فروری 2026 میں. مئی والا تو میں نے آپ کو یاد ہے کہ غلط بس میں جس کی طرف میں اشارہ کروں, 26 فروری کو وہ تل اویو میں تھے, ایسا ہی 28 کو امریکہ نے حملہ کر دیا. وہ 26 کو کیا کہنے گئے ہوں گے 2 دن پہلے, جب سے غازہ کا واقعہ ہوا کتنے لوگوں نے وزٹ کیا اسرائیل کو, موسٹلی لوگ کنڈیم کر رہے تھے. وہ جا کے یہ شور کرانا چاہتے ہوگے کہ آپ حملہ کر رہے ہیں, جناب آئیں, قبضہ ہوگا تو چاہ بہار ذرا میرے حصے میں یاد رکھیے گا, چاہ بہار آپ نے مجھے دینا ہے. تو وہ اپنے حساب کتاب کر رہے تھے, اور وہاں جا کے اس سے بھی تکلیف تھے. اور افسوسناک بات انہوں نے کہی کہ جب انہوں نے نتن یاہو کو کہا کہ آپ کی تکلیف ہماری تکلیف ہے, جی, تو میں اکثر کہتا ہوں کہ پھر آپ نے فلسطینیوں کی تکلیف تو کسی اور کے حوالے کر دی, آپ نے نتن یاہو کی تکلیف لے لی. تو پھر یہ غلط بس نہیں ہوئی. دنیا نے بعد میں دیکھا کہ دنیا کہاں کھڑی ہے اور پرائم منسٹر مودی کہاں کھڑے ہیں. تو یہ سیکنڈ ٹائم غلط بس میں بیٹھ گئے. ایران نے ریزالو دکھایا, 40 دنوں سے سسٹین کیا. پھر آن ٹاپ آف دیٹ, جس کو میں کہتا ہوتا ہوں ایڈنگ انسلٹ ٹو دی انجری, وہ یہ کیا کہ ان کے بحری جہاز جو گڈ ول کے لیے فرینڈ شپ ٹور پہ آیا تھا اس کو سیل آف کروا دیا, اور وہ سری لنکا کے پاس جا کر انہوں نے ٹارپیڈو مارا آبدوز سے اور اس کو مار دیا. پھر انڈیا ریسکیو کے لیے نہیں گیا, سری لنکن گئے. تو یہ غلط بس میں اس کو کہہ رہا ہوں. وہ ابھی بھی غلط بس پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی ارادہ بھی نہیں کہ اتر کے صحیح بس نہیں, بس صحیح ہوتی ہے جب تک آپ مانے نا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, پہلے آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک, اب آپ چونکہ خود بھی بہت زیادہ میڈیا انٹریکشن بھی کرتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, ایک انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا کہ لاہور کی ہم نے قبضہ کر لیا ہے اور لاہور کی سمندری جو نیول بیس ہے اس پر اٹیک کر لیا. ہم تو آج تک ڈھونڈ رہے ہیں, یا راوی میں پانی نہیں ملتا, وہ پتہ نہیں کون سے سمندر پہ اٹیک کر کے اس پہ قبضہ کر گئے تھے. کراچی پہ قبضہ کر لیا ہم نے, اسلام آباد پہ قبضہ کر لیا. ایک پاکستانی میڈیا رپورٹ کر رہا تھا اور اس میں جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ آپ کو 6 کا نمبر ملا, پھر 5 کا رپورٹ کرنے کا کہا گیا. تو یہ جو کمپیریزن ہے کہ انڈین میڈیا شاید انڈین سینما میں کنورٹ ہو گیا تھا اور ہمارا میڈیا اس کو بہت ڈیسنٹ طریقے سے رپورٹ کر رہا تھا, اس نے پاکستان کے گڈ ول جسٹر میں کتنا اضافہ کیا؟ آئی تھنک میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. دیکھیے صرف ہمارا میڈیا نہیں, آنے والی جنگیں بہت زیادہ پرسیپشن نیریٹو پہ بلڈ ہونی ہے. ایران کی, امریکہ کی دیکھ لیں, جس کے پاس میڈیا ہے وہ زیادہ کنٹرول کرتا ہے. پرسیپشن اور بلیف لوگوں کا, اور پرسیپشن اور بلیو لڑنے والی فورسز کا, دونوں کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے. تو یہ جو جھوٹ والا ایلیمنٹ ہے, پاکستان میڈیا پہ میں آلموسٹ بہت ریگولر تھا ان دنوں میں جب جنگ ہو رہی تھی, تو میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور میں آپ کے توسط سے تمام میڈیا چینلز کو, چاہے وہ سوشل ہوں, مین چینل ہوں, ڈیجیٹل ہوں, سیٹلائٹ ہوں, سب کو میں قابل تحسین ایک قسم کا داد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑی رسپانسبلٹی کی. میں نے کسی اسٹیج پہ نہ تو ہوسٹ کو مجھ سے ایسا سوال کرتے سنا, اور ظاہر ہے میں نے بھی نہیں دیا ایسا جواب جس کے اندر کسی کی انسلٹ ہو. میں تو کینیڈا گیا تھا, وہاں پہ ایک انڈین سکھ اوریجن کے تھے, کینیڈین تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ چشتی صاحب انڈین ایئر فورس کے آپ فالٹ بتا رہے ہیں, تو انہوں نے پنجابی میں کہا ساڈی ایئر فورس نہیں پیڑی ہے. تو میں نے کہا آپ کی ایئر فورس کس نے کہا پیڑی ہے, وہ تو بڑی پروفیشنل ایئر فورس. تو بڑے حیران ہوئے. میں نے کہا پروفیشنل ایئر فورس سے غلطیاں ہوئی ہیں, آپ غلطیاں مانیں تو اور آگے چلیں. میں آپ کی ایئر فورس کو تو کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ کی ایئر فورس. تو میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو انڈین میڈیا نے کیا جس طریقے سے, وہ دنیا میں خود ہی ان کی مذاق اڑا. ٹھیک ہے, دنیا آج کل ہر ایک کے بچے کے ہاتھ میں ڈیوائس ہے, انٹرنیشنل کنیکٹڈ ہے. چینل کھولیں تو 300 چینل آپ کے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں.
تو اب یہ وہ زمانہ ورلڈ وار کا نہیں ہے. امریکہ نے 80 سال پہلے جو ورلڈ وار لڑی اور سٹائڈ پہ ہو کے لڑی, سب سے زیادہ ڈفرینس آف کلیمز جو تھے ورسز ریالٹی امریکہ کے تھے, کیونکہ امریکہ فزیکلی دور تھا. اس زمانے میں میڈیا جا کے ویریفائی کیمرہ لے جا نہیں سکتا تھا, وہ کہتا تھا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا, لوگ کہتے نہیں ہوا, جنگ کے بعد پتہ لگا ہوا تھا. تو یہ ورلڈ وار میں ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. اب ہر ایک ہمارے جو جہاز گرے ہیں مختلف, یہ جو ہم نے گرائے ہیں جو انڈیا کے, کتنی جلدی گاؤں والوں نے ویڈیو بنا پھینک دی تھی کہ یہ تیجاز تو ہم نے حساب لگایا نا, میرے جیسے لوگوں نے کہ یہ ٹیل تیجاز کی ہے, یہ انجن بھی تیجاز کا ہے. انہوں نے تو ویڈیو بنائی جہاز ڈگ گیا, جہاز ڈگ گیا, جہاز ڈگ گیا, کتنی دیر لگی تھی. تو اب میڈیا بہت ایڈوانس چلا گیا. تو آئی تھنک سیکھنا چاہیے. میں سارے میڈیا کو انڈیا کے ابھی بھی نہیں کہوں گا, میں ابھی بھی رسپیکٹ کروں گا, لیکن جو آپ کے اندر دوسرا ایلیمنٹ ہے نا, روگ ایلیمنٹ, جس کو رسپانسبلٹی نہیں ہے, صرف ریٹنگ, ٹی آر پی یا جو بھی کہتے ہیں آپ, اور ڈالر ہیں یا کیا ہے, اس پہ نہ جائیں. گریسفل, میں پی ایف کا آپ کو بتا رہا ہوں, وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہو پچھلی جنگ کے اوپر, وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, اٹس اوور. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, وہ بھی آپ نے ذکر کر دیا کہ 2 دفعہ غلط بس پہ بیٹھے, میرا خیال ہے وہ تیسری دفعہ بھی غلط بس پہ بیٹھے, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ مس ریڈ کر گئے. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر پاکستان پر جنگ مسلط کی جائے گی تو پاکستان کے جو عوام ہیں یہ اپنی فورسز کے کہیں خلاف کھڑے ہوں گے, انہیں سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے کیا دیکھا کہ وہ اپنے دادا کی رائفل اٹھا کے لے آئے اور کہیں فصلوں میں کھڑے ڈرون کو رینجرز کے ساتھ اٹیک کر رہے تھے. وہ خود جا کے کھیتوں میں بیٹھ گئے اور کہا ہمارے سامنے چلاؤ میزائل, ہم دیکھتے ہیں. تو یہ بھی شاید وہ کہیں مس ریڈ کر گئے کہ یہ اس حد تک قوم ساتھ کھڑی ہو جائے گی اپنی فورسز کے. دیکھیے, یہ انڈیا کو ریلائز کرنا چاہیے تھا. ایک امریکہ نے ایران میں کیا یہ مس ریڈ, اور انڈیا نے ہمارے پہ کیا. لوگ سوورینٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے, آپ کس کو چاہتے ہیں زیادہ, کس کو نہیں چاہتے ہیں, آپ کے اور میرے پولیٹیکل ڈفرینس ہیں. جب ایگریشن ہو جائے تو یہ پاکستانی جذبہ ان کو بہت زیادہ انہوں نے مس ریڈ کیا یٹ اگین, کہ شاید دیکھیں نا, انہوں نے دیکھا اکنامکلی ہم اسٹیبل نہیں ہیں. ہم اس سے پہلے آئی ایم ایف بیل آؤٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے کہ آئے گا بیل آؤٹ کہ نہیں آئے گا بیل آؤٹ, ڈیفالٹ نہ کر جائیں. اکنامکلی, پولیٹیکلی ہمارے اندر پولرائزیشن والا ایلیمنٹ تھا. اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے ہر حکومت کو, لیکن یہ انہوں نے کیپٹلائز کیا. لیکن جیسے یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے نیو نارمل سمجھا کہ پاکستان انٹرنلی اتنا ڈسٹربڈ ہے, تو ایک نیو نارمل میں ایک دفعہ سیٹ کر دوں گا, اس کے بعد میں جب مرضی کہا کروں گا کہ جناب مجھے لگا کہ یہ. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپریشن سندور کنٹینیو ہے. میں تو اسی چینل پہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ 4 پروڈیوسرز کے اندر کیس ہوا ہے عدالت میں کہ آپریشن سندور میرا نام, میں نے فلم بنانی ہے, اور دوسرے نے کہا میں نے بنانی ہے. تو میں نے کہا تھا یہ آپریشن سندور جاری ہے لیکن بالی ووڈ کے اندر وہاں جاری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ویسے بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اس وقت جب پاکستان نے باقاعدہ آپریشن بنیان المرصوص شروع کیا, اور وہ پھر وہ ایک تصویر بھی آئی تھی ود لو, اور جو بچے تھے جن کو انہوں نے اٹیک کیا تھا ان کی تصویر کے ساتھ, پھر یہ نام سلیکٹ کرنا, اور نام بھی ایسا سلیکٹ کرنا جس کا حوالہ قرآن سے ہے. تو یہ باقاعدہ اسی وقت ڈیسیژن ہوتا ہے کہ یا یہ پہلے سے سوچا ہوتا ہے کہ اب ہم کریں گے تو یہ نام رکھیں گے؟ نہیں, یہ آن دا اسپار آف دا مومنٹ ہوتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کیا سچویشن ہے اور کون سا موسٹ سوٹیبل ہے. بہت سارے لوگ ان پٹ دیتے ہوں گے, تو ایسا پہلے پری ڈیزگنیٹڈ میرا نہیں خیال کوئی ایسا آپریشن ہوتا ہے کہ جب ہوا تو اگلا یہ نام ہوگا. اچھا, ابھی ہمارے آڈینس کے لیے, چونکہ وہ آپ کو بہت کینلی سنتے ہیں, کچھ ایسی انفارمیشن 6-7 مئی کی رات سے یا اس کے بعد 8-9-10 تک جو آپ شیئر کر سکیں, جو اس وقت ہم نہیں کر سکتے تھے, ابھی ہم اپنی آڈینس کو کچھ بتا سکتے ہیں. صورتحال کیا تھی, ہمیں کہیں سے رابطہ کیا جا رہا تھا کہ جنگ کو ڈاؤن پلے کریں, آپ کم جواب دیں, یا کچھ بھی جو آپ ایسی انفارمیشن شیئر کر سکیں؟ نہیں, پولیٹیکلی تو اس میں کوئی اب میرا خیال ہے سیکرٹ رہ نہیں گیا. ہمیں بہت سارے دوستوں کی طرف سے پریشر تھا کہ آپ ریٹیلیٹ نہ کریں, یہ تو میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. اور کہیں کسی فون کے جواب میں یہ بھی کہا گیا تھا ہماری ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے کہ آپ سے مدد نہیں مانگیں گے, ہم اپنا جواب دیں گے. نہیں, مجھے لفظوں کا تو نہیں پتا, لیکن یہ مجھے کنفرم ہے کہ آپ نے دیکھا تھا نا, ایرانی فارن منسٹر وہاں بھی گئے تھے, انڈیا بھی گئے تھے, یہاں بھی آئے تھے, مڈل ایسٹ کے بہت سارے کر رہے تھے ایکٹیو. امریکہ نے کہا تھا ہمیں کنسرن ہی نہیں ہے, ریسٹرین کرنے کا بہت سارے ملکوں سے کہا جا رہا تھا. اور خاص طور پہ جب حملہ ہو گیا تھا 6 اور 7 کا, تو ہمیں کہا جا رہا تھا کہ بند کر دیں. اور خاص طور پر اور زیادہ جب انڈیا نے 9 تاریخ کی رات کو کر لیا تھا ہم پہ, تب بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ ریفرین کریں. لیکن وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہوگا, آپ کے ویورز کو پھر یاد کرا لیتا ہوں, ٹو میک دیم پراؤڈ, کہ جو ہم نے ٹنیج وہ 4 گھنٹے میں 4.5 گھنٹے میں پھینکی تھی, وہ 65 کی جنگ سے زیادہ تھی. ہم ایسکلیشن کو بھی کنٹرول کر رہے تھے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, اور ایک پروہیبٹیو کاسٹ بھی امپوز کر رہے تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ یعنی کہ آپ اتنا ہائپ نہ کریٹ کریں کہ آپ خود جنگ میں خود دھکیلے جائیں نہ چاہتے ہوئے, جا گھسے, جو کہ آپ کو دھکا دے دے کوئی, وہ بھی نہیں آپ کو احساس ہونا چاہیے. لیکن آپ نے دشمن کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ تمہیں قیمت دینی پڑے گی ہماری سوورنٹی کو چیلنج کرنے کی. تو یہ بڑا ڈسکریٹ بیلنس ہوتا ہے. میں اوور آل مسلح افواج کو
تمام لیڈرشپ کو, پاکستان آرمی چیف, پاکستان نیول چیف, پاک فضائیہ, پولیٹیکل لیڈر, تمام کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ایک ایلیمنٹ آف بیلنس بڑا ڈسکریٹلی مینیج کر پائے. عام طور پہ جب اس طرح کی فتوحات مل رہی ہوتی ہیں تو اعظم صاحب ٹیمپٹیشن ہو جاتی ہے. فائٹر پائلٹ اگر میں ہوں تو میں نے دیکھا دشمن کا ایک میزائل سے دوسرا مار دیا تو یہ بھی پکڑ رہا ہوں, دوسرے سے یہ مار دیتا ہوں. اس وقت روکنا بہت اپنے آپ کو بہت بات. تو یہ بھی بعض بہادری ہوتی ہے کہ حملہ نہ کرنا فار اے بگر پکچر. ٹیکٹیکلی آپ جیت سکتے ہیں کہ میں نے اتنے جہاز مار دیے, 20 مار دیے, 25 مار دیے, 10 مار دیے, آپ ایک نمبر بڑھا سکتے تھے ہم, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں, یہاں روکنا ضروری ہے ان نیشنل انٹرسٹ. تو یہ ہم لوگوں کو سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف نمبرز کی گیم نہیں ہوتی. آپ لیڈر آف ایسکلیشن کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. آیا ہم تیار ہیں مہینوں کی جنگ کے لیے؟ ہماری ملک اکانومی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, ریلیونس, فائنینشیل اسٹیٹس ہے, اجازت دیتی ہے؟ اگر نہیں دیتی تو آپ نے دشمن کو سبق سکھانا تھا, وہ کسی طریقے سے بھی سکھا دیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز ہم بعد میں رپورٹ ہوئی کہ اس وقت تو فیلڈ مارشل نہیں تھے عاصم منیر, وہ آرمی چیف تھے, بعد میں فیلڈ مارشل بنے, اور جو ایئر چیف تھے ان کے مابین ایک دن میں 90 سے زیادہ کالز تھیں کوارڈینیشن میں. یہ جو کوارڈینیشن تھی ایئر چیف کی, آرمی چیف کی, اس وقت نیول چیف کی بھی یقیناً ہوگی ساتھ کوارڈینیشن, یہ کس طرح ڈیولپ ہوئی اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ نمبر تو دیکھیے میرے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے, نہ میں کنفرم کر سکتا ہوں, ہو سکتا ہے میڈیا نے رپورٹ کیا ہو. میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ کلوزسٹ تھی کوارڈینیشن, بہت میٹنگز ہوتی تھی. یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ پچھلی کسی جنگوں میں جو میں نے پڑھی ہیں یا پڑھائی ہیں مختلف یونیورسٹی, نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اور ایئر وار کالجز میں, جو اس پہ کسی میں ہماری چاہے 65 کی جنگ ہو, چاہے 71 کی جنگ ہو, چاہے کارگل ہو یا کوئی اور کانفلکٹ میں, ہماری اس سے زیادہ اچھی کوارڈینیشن نہیں. اتنا جیلڈ تھا, اتنی سینرجی تھی, ہر ڈیسیژن کا اینڈ آبجیکٹو, دا افیکٹس دیٹ یو وانٹ ٹو کریٹ اور ٹیک ہوم ہمارا بینیفٹ کیا ہے, وہ کلیئر تھا. کتنی دفعہ ہوئی ہے اس پہ مجھے نہیں. بالکل. لاسٹلی مجھے یہ بتائیں کہ آپریشن بنیان المرصوص کے بعد انٹرنیشنلی پاکستان کی جو ایک پوزیشننگ سامنے آئی ہے, کیا یہ جنرلی اصول طے ہے کہ دنیا میں جب کوئی ملک جنگ جیتتا ہے تبھی اس کی عزت بڑھتی ہے اور وہ اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, اور پھر اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو جواب دینا, اس نے پاکستان کی عزت میں اتنا اضافہ کر دیا ہے؟ دیکھیے میں اس جنگ کے فوراً بعد بھی یہ کہا تھا کہ وکٹری ہیز ویلیو, ویلیو گیوز یو پاور. ٹھیک ہے. اینڈ دین پاور ٹاکس ٹو پاور. بالکل ٹھیک. جب آپ ایک فتح حاصل کرتے ہیں تو آپ کی وقت بڑھتی ہے, وقت آپ کو طاقت دیتی ہے, پھر جو طاقتیں ہوتی ہیں دوسری آپ کو طاقت سمجھ کے بات کرتی ہیں. تو ہم نے یہ ارن کی ہے, یہ جو پوزیشن ہے ہماری, الحمدللہ اس قوم نے 25 کروڑ لوگوں نے سپورٹ کیا. میں اکثر لوگوں کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں, آخر میں دیتا چلوں. دیکھیے مسلح افواج خود کچھ نہیں ہوتی, ہم ایک ویپن ہوتے ہیں جسم کے ہاتھ میں, اور جسم ہوتی ہے قوم. ویپن جو ہوتا ہے وہ اس نے صرف فائر کرنا ہوتا ہے, ڈپینڈنٹ آن دا ڈیسیژن میکنگ, ہیلتھ, کوالٹی آف لائف, آپ کی الرٹنس, آپ کی موٹیویشن. جتنا جسم توانا ہوگا, یونائٹڈ ہوگا, جتنی ہم آہنگی ہوگی, انٹیگریشن ہوگی, ڈیسیژن میکنگ ہوگی, تفرقہ کم ہوگا, ڈسٹرائشن کم ہوگی, اتنا ہی ویپن ایکوریٹ فائر کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اور وہ تو آپریشن سندور 2.0 کی بات کرتے ہیں, ہم نے پہلے تندور بنایا پھر تندور بنا دیں گے, بٹ رائٹ ناؤ ایٹ دس پوائنٹ پاکستان ایئر فورس اینڈ پاکستانی فورسز کیا پلان کر رہے ہیں؟ اب ہمارا سامنے گول کیا ہے؟ ہمارا دیکھیے, ہمارا انڈیا اسپیسیفک ہوتا ہے گول. جو چیلنجز ہمیں پچھلی جنگ میں آئے ہیں کانفلکٹ کے اندر, اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اتنا میں شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ویورز کے لیے. اور اتنا کام ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ریسورسز کے مطابق, جیسے میں نے کہا کہ پاک فضائیہ اپنے ریسورسز بہت جنریٹ کر رہی ہے اس وقت, کیونکہ ملک کی اکنامک حالت ایسی ہے, بلکہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے ٹو دا ڈیفینس اوور آل. تو آخری بس میری طرف سے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی بلیسنگ کے بعد سلیپ ٹائٹ پاکستان آرم فورسز اینڈ پرٹیکولرلی دی ایئر فورسز اویک. J10C ہمارے پاس ہے, J35 کی بات بھی کہیں ہو رہی ہے, اس پہ علیحدہ پروگرام کسی دن کر لیں گے. پھر بالکل کسی دن دوبارہ سے ایئر کوموڈور خالد چشتی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے. اینڈ تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آلویز اے پلیئر, اس خاص موقع پہ. اور آپ ساری پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ آپ کی فتح کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے. ایئر کوموڈور خالد چشتی نے خود بھی کہا کہ دوبارہ ہم انہیں زحمت دیں گے. آپ پرٹیکولرلی کوئی ٹاپک سمجھنا چاہتے ہیں, کسی پر بات کرنا چاہتے ہیں, تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور آج میں نے کوشش کی کہ میں انہیں کم انٹرپٹ کروں, یہ زیادہ بات کر سکیں. ہوپ فلی کہ آپ کو پسند آئے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.